बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद साकिब भट्ट, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं कोहिनूर ज़र्रात टाइम। कोहिनूर ज़र्रात टाइम में आप पहले से आपको पता है कि हम लोग ऐसे प्रोग्राम्स दिखाते हैं जो आपके लिए मालूमाती हों, और ऐसे प्रोग्राम्स दिखाते हैं जिसमें आप लोग जो है उसमें मालूमात जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो उससे मुस्तफ़ीद हो सके। ज़्यादा किसान जो है वो हमारा एक समझ ले सरमाया है। ज़राअत महकमा ज़राअत पंजाब जो है वो किसानों के लिए काम कर रहा है। महकमा ज़राअत पंजाब मेरा ख्याल है बनाया ही किसानों के लिए गया है, और इनकी सारी वेलफेयर के लिए इनकी सारी सजेशंस और सारी चीज़ें जो मुश्किलात आ रही हैं, जो भी चीज़ें हैं वो सारी इनको मेंटेन करने के लिए बनाया गया। और किसानों को लाजमी बात है, जो फसलें हैं वो किसान जो है हमारे बड़े पुराने हैं, और वो नस्ल दर नस्ल जो है एक ही तरीका अडॉप्ट करके तो जो पैदावार जो है हासिल कर रहे हैं। यहाँ पे महकमा ज़राअत पंजाब का काम ये है कि आपको जदीद टेक्नोलॉजी से आगाह करना। आज हम लोग जो जिस हवाले से यहाँ पर मौजूद हैं कोहिनूर ज़र्रात टाइम में, महकमा ज़राअत पंजाब के ऑफिस में, ज़राअत हाउस में, वहाँ पर हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे कि महकमा ज़राअत पंजाब के फॉर्म्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, ट्रेनिंग और रिसर्च जो है एडॉप्टिव रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं। ये सारी जो 3-4 चीज़ें हैं इन पे आज बात करेंगे और पूरा तफसीलन आपको बताएंगे कि ये किस तरह वर्किंग करते हैं, किसानों के लिए किस तरह काम कर रहे हैं, और किसान इनसे किस तरह मुस्तफीद हो रहे हैं, और आम जो अवाम है वो यहाँ पर आगे जिस तरह ट्रेनिंग लेते हैं वो आगे जाके किस तरह काम कर रहे हैं। और आज जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं जी चौधरी मोहम्मद मुश्ताक अली साहब, डायरेक्टर ज़राअत कोऑर्डिनेशन है फॉर्म्स ट्रेनिंग एंड एडॉप्टिव रिसर्च के। तो आइए इनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर, ठीक है आप? बिल्कुल खैरियत है। अच्छा सर, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि आपका जो महकमा ज़राअत पंजाब तोसी है, इसके बारे में थोड़ा सा तफसील से बताएं कि ये किसानों के लिए किस तरह काम कर रहा है, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी, और किसान कितना मुस्तफ़ीद हो रहा है। आप कितना समझते हैं कि किसान इस महकमा ज़राअत तोसी डिपार्टमेंट से कितना मुस्तफ़ीद हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भट्ट साहब, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ और आपकी टीम का भी ममनून हूँ कि जो आप टाइम निकाल के हमारे ऑफिस में तशरीफ़ लाए हैं। जी थैंक यू। और ये प्रोग्राम आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, और हमारी जो सारी आज की प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग है ये हमारी जो ज़िम्मेदार तबका उन तक पहुँचेगी, और यकीनी तौर पर हमारी जो फार्मिंग कम्यूनिटी है उनको कुछ ना कुछ इस प्रोग्राम से सीखने का मौका मिलेगा। बिल्कुल इंशाल्लाह। तो यहाँ तक महकमा ज़राअत का तल्लुक़ है। देखिए, पाकिस्तान में जो ज़राअत है वो इसकी मईशत में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। पाकिस्तान का दारोमदार एग्रीकल्चर के ऊपर है। बिल्कुल ऐसे ही। और हमारी जो पॉपुलेशन है वो 74% तक देहातों में रहती है। जी बिल्कुल। जिनका तल्लुक़ जो है वो डायरेक्टली ज़राअत से है। ठीक है। बल्कि ना सिर्फ जो देहातों में रहती है, जो शहरों में लोग रहते हैं बहुत सारे, उनका भी इनडायरेक्टली तल्लुक़ बहुत सारा हमारा एग्रीकल्चर के साथ है। एग्रीकल्चर के साथ। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें से एक अक्सरियत है जिसका तल्लुक़ ज़राअत से है, और हमारी मुल्क की तरक्की का भी जो तल्लुक़ है मेन वो ज़राअत के ऊपर ही डिपेंड करता है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अब ज़राअत में हमारा जो महकमा ज़राअत तोसी है उसका बुनियादी मकसद जो है वो ये है कि हम अपने ज़िम्मेदारों को इस पोजीशन में ले आए, हमारा ज़िम्मेदार इस काबिल बन जाए कि फ़ी एकड़ वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेने वाला बन जाए। बिल्कुल ठीक। यही यही हमारा काम है मेन जो है। अगर मैं सिर्फ एक सेंटेंस में बात करूं कि हम अल्टीमेटली ये चाहते हैं कि हमारा काश्तकार फ़ी एकड़ पैदावार ज़्यादा लेने वाला बन जाए। उसके लिए सारे का सारा महकमा जो है ना वो काम कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। अब जहाँ तक महकमा ज़राअत तोसी का तल्लुक़ है, उसमें ऐसी जितनी भी हमारी रिसर्च की सिफारिशात हैं वो हमने अपने ज़िम्मेदार तक पहुँचानी होती है। ठीक है। जो जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी है हमने उनको फार्मर को कन्विंस करना है कि उसको अपनाए। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले। उसके लिए हमने जो भी एफर्ट्स होंगी, जो भी तरीक़ेकार हम अडॉप्ट कर सकते हैं वो हम इस वक्त कर रहे हैं। और एट दी एंड क्या है कि अगर पैदावार अच्छी होगी तो यकीनन ज़िम्मेदार भी खुशहाल होगा, और हमारा सूबा भी खुशहाल होगा, और हमारा मुल्क भी खुशहाल होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब उसमें सबसे जो बुनियादी हमारा काम है ना ज़राअत तोसी का, वो ये है कि रिसर्च फाइंडिंग्स खा वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हो रही है, बिल्कुल ठीक, खा वो हमारी जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके अंदर हो रही है, हमने मुख्तलिफ तरीक़ों से वो अपने ज़िम्मेदार तक पहुँचानी है। सबसे जो अहम तरीक़ाकार जो और अच्छा तरीक़ाकार हम समझते हैं वो हमारा चल रहा है इस वक्त फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम का। बिल्कुल ठीक। कि हमारे जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में एक यूनियन काउंसिल लेवल तक फील्ड असिस्टेंट है, मरकज़ लेवल में एग्रीकल्चर ऑफिसर है, तहसील लेवल में असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है। ठीक है। और ज़िले लेवल पे डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, और इसी तरह डिवीजन लेवल पे हमारे डायरेक्टर है।
سارے کے سارے ایکسٹینشن ورکر جو ہیں وہ ذمہ دار تک اپنی ایڈوائزری سروسز پہنچانے میں انگیج ہیں. ٹھیک ہے. ہمارا فیلڈ اسسٹنٹ، ہمارا زراعت آفیسر، ان کا ایک ٹریننگ اسکیجول بنتا ہے اور وہ ٹریننگ اسکیجول کے مطابق ہر روز ایک گاؤں میں جاتے ہیں. وہاں پہ اناؤنسمنٹ کر کے باقاعدہ جو گاؤں کی ایک مسجد ہوتی ہے وہاں پہ اعلان کیا جاتا ہے کہ آج فلان ذمہ دار کے ڈیرے کے اوپر کٹ ہوگا. سارے ذمہ دار وہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں. اس گاؤں کے، اس ایریا کے جہاں پہ ولیج سسٹم ہے پنجاب میں، اس گاؤں کے بہت سارے ذمہ دار وہاں پہ آتے ہیں. جہاں پہ موضع سسٹم ہے تو کسی ایک سینٹرل پوائنٹ پہ ذمہ داروں کے وہاں پہ ڈیرے پہ اکٹھے کر کے ان کو جو اس وقت سیزن چل رہا ہے اس کے مطابق ان کو ایک پیغام دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے کہ آپ نے اگلے دنوں میں آنے والا جو ہفتہ 10 دن 15 دن ہے ان میں یہ کام کرنا ہے. ایک باقاعدہ طور پہ محکمہ کی طرف سے ہم 15 روزہ زرعی پیغام پرنٹڈ فارم میں زون وائز ہم ان کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہر زون کا، ہر کراپ کا چونکہ علیحدہ سے کلائمیٹک کنڈیشنز ہیں، ویدر کنڈیشنز ڈیفر کرتی ہیں، کراپ ویری کرتی ہیں، تو پھر اس طریقے سے ان کو ان کی فصلات کے مطابق ان علاقوں میں جو ہمارا ٹریننگ پروگرام ہوتا ہے، زراعت کے جو ہمارے فیلڈ اسسٹنٹ جاتا ہے، ہمارا زراعت آفیسر وہاں پہ جا کے ذمہ داروں کو لیکچر دیتا ہے، تو اپنی جو جدید پروڈکشن ٹیکنالوجی ہے وہ ہم ان تک کنوے کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور اس زرعی پیغام کی روشنی میں ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے آئندہ آنے والے دنوں کے 15 دن جو ہیں اس میں فیلڈ میں کیا کیا آپریشن کرنے ہیں. یہ سب سے اہم طریقہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر جو یہ ایک گاؤں میں یہ ایک اجتماعی پروگرام ہے. باقی پھر ہمارا جو ایکسٹینشن ورکر مین جو ریڑھ کی ہڈی جس کو ہم کہتے ہیں ہمارا فیلڈ اسسٹنٹ اور ایگریکلچر آفیسر، یہ فیلڈ سروس بھی دیتے ہیں فارمرز کو کہ جس فارمر کے فیلڈ میں کوئی پرابلم ہے وہاں پہ جاتے ہیں. نارملی جیسے خریف کا سیزن ابھی شروع ہونے والا ہے تو پھر کاٹن کی پیسٹ کوٹنگ ہوگی، رائس کی پیسٹ کوٹنگ ہوگی. ابھی گندم کے اگر اوپر کوئی ایفڈ کا مسئلہ آ جاتا ہے، یہ جو سیزن جا رہا ہے پچھلے دنوں جو مہینہ ایک سے تھا، ایفڈ کا مسئلہ ہے یا کسی بیماری کا مسئلہ آ جاتا ہے، ویجیٹیبل گرو جو ہوتے ہیں ان کو سروس کی ضرورت ہوتی ہے بہت زیادہ. تو ہمارا جو ایک ایکسٹینشن ورکر ہے وہ جا کے ذمہ داروں کے فیلڈ میں جا کے ان کو وہاں پہ بھی ایٹ دی اسپاٹ ریکمنڈیشن دی جاتی ہے کہ آپ کی فصل میں یہ فلاں کیڑا ہے یا فلاں بیماری کا حملہ، تو اس کے اوپر آپ یہ سپرے کروائیں، اس کا یہ حل کریں، پانی اس کو اتنا لگائیں. زمین کی تیاری سے لے کے ہارویسٹنگ اور مارکیٹنگ تک ہم ان کی یعنی کہ پوری مدد کرتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا، ایک تو آپ نے یہ بتا دیا کہ جی اعلان ہوتے ہیں جا کر اور کسان جو ہے کٹ کر لیتے ہیں، آپ ہر مہینے کا بتا دیتے ہیں. پھر آپ نے بتایا کہ فیلڈ اسسٹنٹس جو ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں. یہ فیلڈ اسسٹنٹ سے کوئی رابطہ کرنے کا بھی کوئی طریقہ کار ہے کہاں جہاں تک نہیں پہنچ پا رہے، یا کہ ہر فیلڈ میں فیلڈ اسسٹنٹ نے پہنچنا ہے، ہر کھیت تک پہنچنا ہے، ہر کسان تک پہنچنا ہے؟ کیا ہے آپ کے پاس لسٹ ہے؟ اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس میں ایسا ہے کہ ہمارا جو فیلڈ اسسٹنٹ میں جیسے پہلے بات کیا کہ ایک یونین کونسل میں ایک فیلڈ اسسٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. ایک مرکز میں ایک ایگریکلچر آفیسر ہے. اب ان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ہر ذمہ دار کے کھیت میں پہنچ سکے. ٹھیک ہے. لیکن ایک جو انہوں نے کا شیڈول بنایا ہوتا ہے اس کے مطابق چونکہ گاؤں میں جاتے ہیں، وہاں پہ گاؤں میں باقاعدہ اناؤنسمنٹ کر کے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کے ان کو ایک فل ڈے سیشن ہوتا ہے 3-4 گھنٹے کا. وہاں پہ ذمہ داروں کے مسائل ڈسکس ہوتے ہیں، جو کرنٹ سچویشن ہوتی ہے کراپ کے مطابق اس کے مطابق ان کو جو سفارشات ہوتی ہیں محکمے کی وہ ان کو بتائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جہاں تک تعلق ہے فیلڈ وزٹ کا، تو یہ فیلڈ وزٹ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے سیزن کے لحاظ سے. جیسے ابھی گرمیوں میں سب سے زیادہ کمپلیکیٹڈ کراپ اس کے جو ہم دیکھتے ہیں نا پیسٹ کوٹنگ والے، تو وہ کاٹن کراپ ہے. کاٹن کراپ بالکل. تو پھر ان دنوں میں ہم ساری اپنی ایکٹیویٹی جو ہے نا محکمہ کی وہ تھوڑا ان کو پرائرٹی ان کی کم رہ جاتی ہے اور پیسٹ کوٹنگ میں سارے ڈپارٹمنٹ جو ہے نا وہ انگیج ہوتے ہیں. بالکل. اس طریقے سے جیسے بھی پچھلا مہینہ گزرا ہے گندم کا ایفڈ کا ایشو تھا بیماریوں کے حوالے سے، یا جب کوئی پیک ٹائم سوئنگ کا آتا ہے اس میں، یا ایون کہ ہمارا جو مارکیٹنگ کا ہے سسٹم اس میں ہم فوڈ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جب ہم گندم کی مارکیٹنگ کا ٹائم آتا ہے، ٹھیک ہے، تو فوڈ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے ہم گندم کی پروکیورمنٹ میں بھی ذمہ داروں کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. رمضان بازار جو لگتے ہیں ذمہ داروں کی طرف سے، وہاں پہ بھی ہمارا اپنا ایک اسٹال لگا ہوتا ہے، اس میں ہم ذمہ داروں کو اور وہاں کی بہتری کے لیے وہاں پہ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. جو بھی اس طرح کی فارمنگ کمیونٹی سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہیں اس میں محکمہ زراعت توسیع جو اپنا رول پلے کر رہا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اس کے علاوہ ایک اور جو ہماری ایکٹیویٹیز ہے کہ ذمہ داروں کو ایڈوائزری سروس دینے کے لیے میں نے گزارش کی کہ ایک ہمارا 15 روزہ ذریعہ پیغام پرنٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ سال بعد ہر کراپ جو میجر کراپ ہے یا مائنر کراپ ہے 22 مجموعی طور پر کراپس ہیں جن کے پیداواری منصوبے ہم پرنٹ کرتے ہیں، اور ان 22 پیداواری منصوبوں کو ذمہ داروں تک پہنچایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. فری آف کاسٹ ذمہ داروں کو تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ ذمہ دار اس کراپ کی پیداواری ٹیکنالوجی کو پڑھ کے سمجھ کے اس کے اوپر عمل درآمد کریں.
15 روزہ زرعی جو ایک ہے ہمارا زراعت نامہ وہ بھی پبلش ہوتا ہے. تو وہ زراعت نامے میں بھی جو سفارشات ہیں وہ بھی ہم الٹیمیٹلی فارمنگ کمیونٹی تک پہنچاتے ہیں, تاکہ کوئی طریقہ ہم چھوڑے نہ ایسا جس سے ہمارا جو میسج ہے وہ فارمر تک نہ پہنچے. آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ سمجھتے ہیں, ہمارے ایگریکلچر آفیسر سے فیلڈ اسسٹنٹ سے بلکہ لے کے اپ ٹو ڈویژنل ڈائریکٹر مختلف قسم کے واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, فیلڈ اسسٹنٹ نے اپنے لیول پہ واٹس ایپ گروپ بنائے ہوئے ہیں, ایگریکلچر آفیسر نے بنائے ہوئے ہیں, اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے, ڈپٹی ڈائریکٹر نے, ڈائریکٹر صاحبان جو ہمارے ڈویژن لیول پہ بیٹھتے ہیں انہوں نے ڈویژن لیول پہ اپنے واٹس ایپ گروپ بنائے ہوئے ہیں. تو پھر جو ڈیلی بیسس پہ سفارشات آ رہی ہوتی ہیں نا وہ بھی, اور اگر کوئی جیسے موسم کی تبدیلی کا بارش آ رہی ہے یا کس طرح سے موسم کی چینج کا ہے, سوئنگ ٹائم پہ, وہ اپنی سفارشات جو ہیں پھر ان واٹس ایپ گروپ کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے, ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے سے, ہر جو سوشل میڈیا کا طریقہ کار ہو سکتا ہے اس کے ذریعے سے بھی ہماری جو سفارشات ہیں وہ ذمہ داروں تک پہنچ رہی ہوتی ہیں. اچھا جوسف, یہ بتائیے گا کہ آپ زراعت کے کوآرڈینیشن, ڈائریکٹر زراعت کوآرڈینیشن, اس میں آپ فارمز آتے ہیں اور یہ ٹریننگ اور اڈاپٹیو ریسرچ آتے ہیں, یہ 3 ڈپارٹمنٹس آپ کے انڈر ہیں. فارمز سب سے پہلے ہمیں بتائیے گا کہ یہ کس طرح کام کرتے ہیں, ان کی کیا ضرورت پڑتی ہے, آیا کہ یہ مطلب کسانوں کے لیے کس طرح کام کر رہے ہیں, کس طرح مستفید ہیں ان کے لیے. اس میں سے ہمارے پنجاب لیول پہ ڈائریکٹر جنرل زراعت ہے, ٹھیک ہے, جو ایک بہت بڑا ایک ڈپارٹمنٹ ہے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا, جی محکمہ زراعت توسیع. اچھا, ہمارے جو ڈائریکٹریٹ جنرل ہے اس کے میجر 3 کمپوننٹ ہیں, جس میں ایک تو جو میں نے توسیع سرگرمیاں آپ کو بتائی ہیں, ایکسٹینشن ایکٹیویٹیز کی ہے. دوسری ہماری ہے ایک ایکٹیویٹی ہمارے پاس ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں, ٹھیک ہے, جس میں ذمہ داروں یہ جو ہمارا انسٹیٹیوٹس میں میٹرک کے بعد بچوں کو داخلہ کروایا جاتا ہے اور فیلڈ اسسٹنٹ کا کورس کروایا جاتا ہے, ٹھیک ہے, ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں. تیسرے نمبر پہ ہمارا فارمز یا ٹریننگ وہ ریسرچ کا ایک کمپوننٹ ہے, ٹھیک ہے. 3 یہ چیزیں. اب جہاں تک آپ ہمارے فارم اور ٹریننگ کے والے سے, میری جو جاب ہے یا پوسٹنگ ہے وہ ہے اس میں جو فارمز اور ٹریننگ کا کمپوننٹ ہے اس کے اندر ہے. تو اس میں سے فارمز ہمارا ایک بہت بڑا میجر کمپوننٹ ہے. ہمارے پاس پنجاب میں اس وقت ٹوٹل 50 فارم ہیں, اور ان 50 فارمز میں سے کچھ ایسے فارمز ہیں 11 جن کے اوپر ہم ریسرچ ورک کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. کچھ ہمارے پاس باغات ہیں جن کے اوپر ہم نے باغات لگے ہوئے ہیں عرصہ دراز سے, اور وہاں پہ جو باغات کی ٹیکنالوجی ہے وہ ہم ڈیمونسٹریٹ کر رہے ہیں. مختلف باغات میں ہم نرسری سو کر کے تو ذمہ داروں کو نرسری کے پودے جو ہیں وہ سیل کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈیمونسٹریشن فارم ہیں کچھ, جہاں پہ ہم ٹیکنالوجی ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں ذمہ داروں کو. اور زیادہ جو ایریا ہے وہ ہمارے پاس ہے سیڈ فارمز کا, سیڈ فارم کا, جس کا مقصد مین ہے کہ ہم پنجاب سیڈ کارپوریشن سے بیسک سیڈ لیتے ہیں یا ریسرچ آرگنائزیشن سے پری بیسک سیڈ لیتے ہیں, اپنے فارمز کے اوپر لگا کے ملٹیپلائی کر کے اس کو, تو جو ہماری کراپ ہے وہ ہم دوبارہ سے پنجاب سیڈ کارپوریشن کو سیل کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. پنجاب سیڈ کارپوریشن ہماری جو پورے پنجاب میں سے مختلف فارمز میں سے جو کراپ اٹھاتی ہے, جس میں اسپیشلی گندم اور کاٹن, مونگ اور یہ چاول, ٹھیک ہے, یہ فصلوں کے جو بیج ہے یہ ملٹیپلائی کر کے پنجاب سیڈ کارپوریشن کو دیتے ہیں. پنجاب سیڈ کارپوریشن ہماری وہی پروڈیوس لے کے اپنے پلانٹس پہ لے کے جاتی ہے, وہاں پہ اس کی پروسیسنگ کر کے, اس کی گریڈنگ کر کے, پیکنگ کر کے دوبارہ سے پھر اپنے ڈیلر نیٹ ورک کے تھرو جب سیزن آتا ہے اگلا تو ذمہ داروں تک وہ سیل کرتی ہے. تاکہ بنیادی مقصد ہمارا جو ان فارمز کا ہے وہ ہے اچھی کوالٹی کا سیڈ ہم نے اپنے ذمہ داروں کو مہیا کرنا ہے. بالکل اس طرح سے ہمارے جو وہ فارمز ہیں وہ 4 قسم کے کام کر رہے ہیں. ریسرچ ورک وہاں پہ ہو رہا ہے, باغات کا ہمارے جو فارم ہے وہاں پہ باغات کے اوپر کام ہو رہا ہے, ڈیمونسٹریشن جو فارمز ہیں وہاں پہ ڈیمونسٹریشن کا کام ہے, اور سیڈ ملٹیپلیکیشن کا کام ہے. کچھ فارم ہیں ہمارے پاس جو ہم ڈائریکٹلی, ہمارے پاس اپنا سیٹ اپ ہے, وہاں پہ ہمارے اپنے جو فارم مینیجر ہیں ان کے پاس اپنی مشینری ہے, گورنمنٹ کی طرف سے بجٹ آتا ہے, ہم ڈائریکٹ اس کے اوپر کلٹیویشن کر رہے ہوتے ہیں. جو ہمارے بڑے فارم ہیں جیسے میں نے سیڈ فارم کی بات کی ہے تو وہ ہمارے وہاں پہ مزارع سسٹم ہے, ٹھیک ہے, مزارع بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو ہم انپٹس دیتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے پرچیز کر کے خود سے. ہمارے وہاں پہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر فارم بیٹھتے ہیں یا فارم مینیجر بیٹھتے ہیں, انپٹس ہم خود سے ان کو پرچیز کر کے دیتے ہیں, اور ساتھ ساتھ ان کی ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ابھی توسیع کے حوالے سے میں نے بھی گزارش کی ہے تو ان کی بھی وہاں پہ ٹریننگ پروگرام چلتے رہتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم. تو اپنے مزاروں کو ہم ٹریننگ دیتے ہیں تاکہ اچھی سے اچھی وہ ٹیکنالوجی اڈاپٹ کر کے اچھی سے اچھی پیداوار لیں, اور جو بھی اس فارم کا اسپیشلی سیڈ فارم کے حوالے سے جو سیزن ہے اس میں سے اچھی پیداوار لے کے ہم نیکسٹ ایئر کے لیے جو سیڈ ہے وہ ہم اپنے ذمہ داروں کو پہنچائیں. جیسے یہ بتائیے گا جو سیڈس کی بات کر رہے ہیں آپ, اس کے سیڈس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں, تو یہ تمام کراپس کی سیڈس ہیں اور اس میں ہر سالانہ کوئی نہ کوئی مطلب کہ سیڈ میں ترقی ہوتی ہے؟
تو سیڈس نئے آپ ریسرچ کر کے دیتے ہیں کسانوں کو؟ اس میں ایسا ہے کہ جو سیڈ کی جہاں تک بات کریں نا آپ نئے سیڈ کی، یہ بنیادی طور پہ جو بیسک ایگریکلچر ریسرچ ہے اس کی جاب ہے. ٹھیک ہے. بریڈنگ سیکشن. ٹھیک ہے. ہمارے جو فارم ہیں جتنے بھی ہیں ریسرچ کے ہیں یا سیڈ فارم ہیں، یہاں پہ بریڈنگ کا کام نہیں ہو رہا. ہم صرف سیڈ ملٹیپلیکیشن کا کام کر رہے ہیں اور ان ورائٹیز کے اوپر ہم کام کرتے ہیں جو اپرووڈ ورائٹیز ہیں. ٹھیک ہے. جو ایک دفعہ گورنمنٹ نے اپروو کر دی ہیں، گورنمنٹ کی منظور شدہ اقسام ہیں. ٹھیک ہے. ہم ان کا سیڈ بیسک ریسرچ انسٹیٹیوٹ سے لیتے ہیں، پری بیسک جو ہے، یا بیسک سیڈ پنجاب سیڈ کارپوریشن سے لے کے ان کو ملٹیپلائی کر کے لگانا مقصود ہے. جہاں تک بریڈنگ کا تعلق ہے، یہ ہمارا بریڈنگ کا کام ایگریکلچر یونیورسٹیز ہیں جتنی وہاں پہ کام ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک. یا ہمارے جو ریسرچ آرگنائزیشن ہے اسپیشل، جیسے فرض کریں رائس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کالا شاہ کاکو ہے، وہاں پہ رائس کی بریڈنگ کا کام ہو رہا ہے. اگر ہم دیکھیں کہ گندم کا ہے تو وہ جو ویٹ ڈائریکٹریٹ آف ویٹ ہے ایوب ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں، شوگر کین کا ہے وہاں پہ، کاٹن کے جو ریسرچ آرگنائزیشن. بریڈنگ کا کام اس طرح سے ریسرچ آرگنائزیشنس کے اندر کام ہو رہا ہے. ہمارے جو اڈاپٹر ریسرچ فارمز ہیں یا سیڈ فارمز ہیں وہاں پہ بریڈنگ کا کنسیپٹ نہیں ہے. ہم کام کر رہے ہیں فارمر کے لیے اینڈ پہ ڈائریکٹلی. فارمرز کے لیے کام کر رہے ہیں. جو فارمر کے ایشوز ہیں ان کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. تو فارمرز کے پاس ظاہر ہے ایک نئی ورائٹی بنانا فارمر کے لیے اس کا ایشو نہیں ہے. فارمر کا ایشو یہ ہے کہ وہ اپنے زون میں ورائٹی کون سی کاشت کرے. تو ہم پھر زون کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے پنجاب میں جتنے ہمارے زون بنے ہوئے وہاں پہ مختلف علاقوں میں اس اسپیسیفک کراپ کو لگا کے تو اس کی سیڈ ملٹیپلائی کر کے ہم پھر زمینداروں کو. جو مشتاق صاحب سے بات ہو رہی ہے اور بڑی اچھی انفارمیشن آپ کو بچا رہے ہیں. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے اور ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کوہنور زراعت ٹائم اور ہمارے ساتھ گیسٹ میں موجود ہیں چودھری مشتاق علی صاحب. جو سب بتائیے گا کہ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ جو ہے آپ کے اندر جو آ رہے ہیں ان سے کس طرح مستفید ہو رہے ہیں، کاشتکار کس طرح مستفید ہوں گے، اور آگے جو یہ جو ینگسٹر ہیں جو داخلہ لیتے ہیں اس میں اس کی کیا کوالیفیکیشن ہے اور وہ آگے جا کے زراعت کے لیے کس طرح کام کریں گے؟ اچھا، اس میں ایسا ہے کہ جو فیلڈ اسسٹنٹ ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں اس کا سب سے بڑا رول ہے محکمہ زراعت توسیع میں. نہ صرف توسیع میں بلکہ بیسک ریسرچ اور کراپ رپورٹنگ سروس میں بھی، کہ زمینداروں کو سروس دینے میں سب سے زیادہ اہم رول جو ہے وہ فیلڈ اسسٹنٹ کا ہے، کیونکہ اس کے پاس ایریا تھوڑا ہوتا ہے. جیسے فیلڈ اسسٹنٹ کا جو ہے وہ ہمارے توسیع میں ایک لیول جو ہے یونین کونسل لیول تک اس کی پوسٹنگ ہے، ایگریکلچر آفیسر ایک مرکز میں ہے. اچھا، اب سب سے زیادہ ضرورت جو ہمیں جس چیز کی ہے وہ فیلڈ اسسٹنٹ کی ہے. بالکل ٹھیک. تو فیلڈ اسسٹنٹ کا ڈپلوما کروانے کے لیے ہمارے پاس پنجاب میں 4 انسٹیٹیوٹ ہیں، جس میں ایک راولپنڈی میں ہے، ایک سرگودا میں انسٹیٹیوٹ ہے، ایک کروڑ لالیسن ضلع لیا کی تحصیل ہے وہاں پہ ہے، اور ایک انسٹیٹیوٹ رحیم خاں میں ہے. سرگودا اور رحیم خاں کے انسٹیٹیوٹ ہمارے پرانے ہیں، اس میں بڑے انسٹیٹیوٹ ہیں، اس میں ہر سال 100 بچوں کا داخلہ ہوتا ہے. راولپنڈی میں اور کروڑ لالیسن میں 50 بچوں کا داخلہ ہوتا ہے. تو اس طرح سے ہر سال 300 بچے ہم داخل کرتے ہیں پنجاب میں 4 انسٹیٹیوٹس میں. اور ان بچوں نے جو ایڈمیشن کے لیے منیمم کوالیفیکیشن کا کرائٹیریا وہ میٹرک کے بعد، جنہوں نے بچوں نے میٹرک سائنس سبجیکٹ کے ساتھ کی ہوتی ہے ان کا ایڈمیشن ہم کرتے ہیں اس ڈپلومے کے اندر. یعنی کہ اس کے لیے میٹرک سائنس میں کرنا ضروری ہے اس کے لیے. اور 4 انسٹیٹیوٹس جو ہیں وہ افیلیٹڈ ہیں ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد کے ساتھ. ٹھیک ہے. ان کے ایگزام لینا، پیپر بنانا، پیپرز کی مارکنگ ساری کی ساری وہ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد وہ کام کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور جب بچے ہمارے یہ ایگریکلچر کا ڈپلوما کر لیتے ہیں 3 سال میں، تو پھر 3 سال کے بعد ان کی فیلڈ اسسٹنٹ کے طور پہ جاب ہو جاتی ہے 11ویں اسکیل میں. ٹھیک ہے. اور ان کی ریکروٹمنٹ جو ہے وہ تھرو پنجاب پولیس ریسرچ کمیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایسے ڈائریکٹلی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نہیں کر پاتا ہے، ہم اپنے ریکوائرمنٹ بھیجتے ہیں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے پنجاب سروس کمیشن کو. ٹھیک ہے. تو اس کے تھرو ان کی ریکروٹمنٹ ہو کے پھر ہمارے ڈپارٹمنٹ میں آتی ہے. جس طرح یہ ریسرچ ونگ ہو یا کراپ رپورٹنگ سروس ہو یا واٹر مینجمنٹ ونگ ہو یا ایکسٹینشن میں ہے، ساروں میں ہمارے جو بچے ہیں یہ انسٹیٹیوٹ سے جو ڈپلوما کر کے کرتے ہیں ان کی وہاں پہ ریکروٹمنٹ ہوتی ہے. 11ویں اسکیل سے یہ پھر پروموٹ ہو کے 16 اسکیل تک چلے جاتے ہیں. کچھ جو شائننگ اسٹوڈنٹ ہیں، جو زیادہ کمپیٹنٹ بچے ہوتے ہیں، محنتی ہوتے ہیں، وہ ڈیورنگ دی اسٹڈی
اپنی کوالیفیکیشن امپروو کرنے کے لیے ایگریکلچر یونیورسٹی جو ہے ہماری راولپنڈی میں ایگریکلچر یونیورسٹی ہے، فیصل آباد میں ہے، ملتان میں ہے، وہاں پہ داخلہ لے لیتے ہیں BSc ایگریکلچر. ٹھیک ہے. تو پھر یہ 4 سال لگا کے وہاں پہ BSc ایگریکلچر کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. جب BSc ایگریکلچر پڑھ کے آتے ہیں تو ان کا ایک مخصوص کوٹا ہے، پھر ان کو 17 اسکیل میں پروموٹ کر دیا جاتا ہے ایز ایگریکلچر آفیسر. ویری گڈ. تو یہ ہمارے یہ میجر ایکٹیویٹی ہے ہمارے جو ٹریننگ سروس، جو ان سروس ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں. اس کے علاوہ ساتھ ساتھ وہاں پہ ہمارے سارے انسٹیٹیوٹس میں جو ہمارے اپنے آفیسرز ہیں، جیسے ایگریکلچر آفیسر ہیں، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں، ڈپٹی ڈائریکٹرز ہیں، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے ٹائم ٹو ٹائم وہاں پہ ٹریننگ سیشن چلتے رہتے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. یعنی کہ جو آن جاب ہیں آپ کے اسسٹنٹ ڈائریکٹرز، ان کی بھی ٹریننگز ہوتی ہیں؟ ان کی بھی ٹریننگ ہوتی رہتی ہیں، کیونکہ ٹریننگ تو دیکھیں کمپلسری ہے، چیزیں نئی سے نئی آ رہی ہوتی ہیں، ٹیکنالوجی نئی سے نئی آ رہی ہوتی ہے. تو ہمارے مختلف آفیسرس کی نامینیشنز ہوتی رہتی ہیں ان انسٹیٹیوٹس میں. تو وہاں پہ جا کے ان کی ہفتہ ٹریننگز چل رہے ہوتے ہیں، ٹریننگ سیشن چل رہے ہوتے ہیں، 3 دن کے ٹریننگ سیشن چل رہے ہوتے ہیں، فورٹ نائٹلی ٹریننگ سیشن چل رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ ان کو جو آفیسرس میں یہ ان سروس ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہم ان کو اسی لیے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے جو آفیسرز ہیں ان کی بھی ٹریننگ ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو ہمارے فیلڈ اسسٹنٹس ہیں ان کی جب بھی پروموشن ہونی ہے نیکسٹ ہائر اسکیل میں، تو ان کے لیے بھی ٹریننگ مینڈیٹری ہے تب بھی 1 مہینے کی. اچھا بالکل ٹھیک ہے. ابھی ایک فرض کریں فیلڈ اسسٹنٹ ہے، اس کی 15 سال سروس ہو گئی ہے، لیکن اب اس نے 12ویں اسکیل سے 14ویں اسکیل میں جانا ہے، 14ویں سے 16ویں میں جانا ہے. تو تب بھی اس کو 1 مہینے کی مینڈیٹری ٹریننگ جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے. کرنی پڑے گی، ٹریننگ کرنی پڑے گی. ٹریننگ وہ کر کے آئے گا تو تب اس کی پروموشن ہوتی ہے. بالکل. تو اس طرح سے پھر یہ 3 قسم کی ٹریننگز وہاں پہ ہمارے انسٹیٹیوٹس میں ہو رہی ہے. ایک تو ایجوکیشن سسٹم ہے، دوسرے نمبر پہ ہمارے جو آفیسرز ہیں آلریڈی ان سروس ہیں ان کے لیے ٹریننگ کے سیشن ہیں، اور تیسرے نمبر پہ ہمارے وہی فیلڈ اسسٹنٹ جو ان کالجز سے یا ان اداروں سے جو ڈپلوما کر کے جاتے ہیں ان کی پروموشن ریلیٹڈ جو ٹریننگز ہیں وہ بھی ان انسٹیٹیوٹس کے اندر کرواتے ہیں. بالکل ٹھیک. ایڈیشنلی پھر یہ ہے کہ ہمارے اپنے جو فارمر ڈیز وغیرہ ہوتے ہیں، مختلف ہم میگا گیدرنگز ہم کرتے ہیں باہر زمینداروں کے لیے. وہاں پہ کافی زیادہ زمینداروں کو خراب سیزن کے لحاظ سے جب گیدرنگ کی ہوتی ہے تو ہمارے جو وہاں پہ ماسٹر ٹرینر کے طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں، جو ہمارے وہاں پہ لڑکوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں ہمارے آفیسرز، کیونکہ ان کی ایکسپرٹیز ہوتی ہے، وہ ایز اے ٹرینر بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کو ہم پھر ان فارمر ڈیز جو ہوتے ہیں ہمارے زمینداروں کے لیے جو ہم ایک گیدرنگ مینیج کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی ایز اے گیسٹ اسپیکر بھی ہم ان کو کال کر لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تاکہ وہ بھی آ کے اپنا نالج جو ہے وہ، چونکہ ان کی بڑی ایکسپرٹیز ہوتی ہے، پڑھانا ان کا فیلڈ ہی یہی ہے، سارا سال کام یہی کرتے ہیں، تو وہ بھی اپنی پھر جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ان کے پاس ہوتی ہے وہ زمینداروں تک بھی یہ ڈائریکٹلی پہنچا رہے ہوتے ہیں. اچھا جو سر، یہ تو آپ نے بتایا کہ کس طرح جو لوگ شوق رکھتے ہیں زراعت کا وہ اس ڈپارٹمنٹ میں آتے ہیں، ٹریننگ کرتے ہیں، پھر BS کرتے ہیں. جنہوں نے آگے جانا ہے وہ BS کر لیتے ہیں، وہ ڈائریکٹلی 17 گریڈ میں آتے ہیں، اور اس کے بعد جو فیلڈ اسسٹنٹ ہیں یہ 11ویں گریڈ میں آ جاتے ہیں. یہ تو ہو گیا ان کا سارا، یہ آتے ہیں آ کے کام کرتے ہیں. اب جو یہ کام کر رہے ہیں، جو ورکنگ کر رہے ہیں، ان سٹاف کے لیے، ان لوگوں کے لیے محکمہ زراعت پنجاب کے لیے کوئی حکومت کی طرف سے بھی کوئی آتی ہیں، حکومت پنجاب کی طرف سے کوئی کسانوں کے لیے، ان کے لیے کوئی فیسلٹیز، کوئی سبسڈیز، کوئی چیزیں، کوئی پروجیکٹس، اس کے متعلق کچھ بتائیے گا ہمیں. اس میں ایسا کہ یہ جو ابھی جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں نا، یہ ساری اس پروگرام میں یہ ڈسکشن وہ تھی جو ہماری ریگولر ایکٹیویٹیز ہیں. بالکل ٹھیک ہے. سال ہر سال سے ہماری ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں اور ان فیوچر بھی چلتے رہے ہیں، لیکن ٹائم ٹو ٹائم گورنمنٹ جو ہے نا وہ وقتاً فوقتاً اس کے انیشیٹو لیتی رہتی ہے. ٹھیک ہے. نئی چیزیں، بعض حالات ایسے ہو جاتے ہیں فارمر کے لیے انپٹس مہنگی ہو جاتی ہیں، ان کے اوپر سبسڈی دے رہی ہوتی ہے گورنمنٹ. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم فارمرز کو جس کے لیے ٹیکنالوجیکلی موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک. ایک نئی مشینری انٹروڈیوس ہوئی ہے، وہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ فارمر وہ مشینری پرچیز کرے، تو اس کو ہم سبسڈی پہ دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس وقت کافی سارے پروجیکٹ چل رہے ہیں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے اندر، جس میں محکمہ زراعت اسی کی میں اگر بات کروں تو ہمارے انڈر نیشنل ایگریکلچر ایمرجنسی پروگرام کے تحت 2019 میں 4 پروجیکٹ شروع ہوئے تھے، جس میں گندم کے حوالے سے تھا. ایک گندم کا پروجیکٹ تھا، ایک آرچڈ کراپس کا پروجیکٹ تھا، شوگر کین کا پروجیکٹ تھا، اور رائس کا پروجیکٹ تھا. ٹھیک ہے. ان چاروں پروجیکٹس کے اندر جو مین اس کا کمپوننٹ تھا وہ تھا میکانائزیشن کا، کہ ہم زمینداروں کو جو لیٹسٹ مشینری ہے، جدید ترین مشینری، نہ صرف وہ مشینری جو پاکستان میں بنتی ہے بلکہ امپورٹڈ مشینری جو ہے وہ بھی ہم زمینداروں کو سبسڈی پہ دیں. ویری گڈ. اور اس میں اسپیشلی میں رائس کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو رائس میں جو ہم رائس ٹرانسپلانٹر جو ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ رائس کا سب سے بڑا جو مشکل کام ہے وہ اس وقت دیہاتوں میں لیبر کی اویلیبلٹی. بالکل. ہاں جی، لیبر نہیں ملتی. لیبر ملتی نہیں ہے. اگر جو لیبر ملتی بھی ہے وہ پودوں کی تعداد پوری نہیں کرتی ہے، اور
کھیت کے اندر ناگے رہ جاتے ہیں, پلانٹ ٹو پلانٹ جو اسپیسنگ ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے, پودوں کی تعداد کم رہنے کی وجہ سے پھر پیداوار کے اوپر اثر پڑتا ہے. بالکل اس کے اوپر اثر پڑتا ہے. ایک ٹرانسپلانٹر ہے جو امپورٹ کیا جاتا ہے چائنا سے, جاپان سے, اس کو امپورٹ کر کے وہ بھی 50% سبسڈی کے اوپر زمینداروں کو دیا گیا. اس کے اوپر ایون ایک ٹرانسپلانٹر کے اوپر ایک زمیندار کو 15 لاکھ روپے کی سبسڈی ہم دے رہے ہیں. اچھا, ماشاءاللہ, زبردست. اسی طریقے سے اس کے ساتھ نرسری ریزنگ مشین ہے جس کے ذریعے سے انہوں نے نرسری کاشت کرنی ہوتی ہے, اس کے اوپر ہم سبسڈی دے رہے ہیں. روٹاویٹر کے اوپر سبسڈی دے رہے ہیں. گندم میں استعمال ہونے والے آلموسٹ سارے جو ذریعات ہیں اس کے اوپر ہم سبسڈی دے رہے ہیں. شوگر پلانٹر ہے, شوگر کین پلانٹر جس کے ذریعے سے شوگر کین لگائی جاتی ہے, اس کے اوپر سبسڈی دے رہے ہیں. تو یہ اس طرح سے آئل سیڈ کے لیے جو ڈرل ہوتی ہے, چونکہ اس میں آئل سیڈ میں یہ کنولا وغیرہ کا سیڈ وہ تھوڑی کوانٹٹی میں یوز کیا جاتا ہے, تو اس کے لیے اسپیشل ڈرلس ہیں جو اس کے اوپر سبسڈی دی جاتی ہے. تو یہ اسپیشل پروجیکٹ اسٹارٹ کیا گیا تھا تاکہ ہم میکنائزیشن کو پروموٹ کریں. ٹھیک ہے. اور اس میکنائزیشن کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کراپس کے سیڈ کے اوپر بھی زمینداروں کو سبسڈی دی ہے, ویڈیسائڈ جو اس کے اوپر سبسڈی دی ہے, اور ساتھ ساتھ ان کی جو کھاد ہے یا مائکرو نیوٹرینٹس کے طور پہ چیزیں استعمال, ان کے اوپر بھی ہم نے سبسڈی زمینداروں کو دی جا رہی ہے. ویری گڈ. ہارٹیکلچر کے اندر ہم نے 2 پروجیکٹ چل رہے ہیں ہمارے. ایک ایسا تھا کہ جو پنجاب کی جتنی بھی نرسریز ہیں وہ کسی جگہ پہ بھی رجسٹرڈ نہیں ہیں. ہم نے ان کا پروگرام بنایا, وہ جو نرسریز ہیں ان کے رجسٹریشن بہت ساری کر لی ہے, کچھ رہتی ہیں ان کی بھی انشاءاللہ ہو جائیں گی. اور نرسری کے رجسٹریشن کر کے ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جیسے ہم باقی کراپس کے سیڈ زمینداروں کو سرٹیفائڈ سیڈ دیتے ہیں, لیکن نرسریز میں آج تک یہ نہیں تھا کام کہ اگر ایک آدمی نے باغ لگانا ہے تو وہ سرٹیفائڈ سیڈ لے کے لگائے. کوئی اس طرح سے سین نہیں تھا. ہم نے زمینداروں کی نرسری جو ہیں وہ جو نرسریز ہیں مارکیٹ میں ان کی رجسٹریشن کی ہے, اور ان کو سبسڈی کے اوپر نرسری شیڈ دی ہے. 3 لاکھ روپے ایک نرسری شیڈ کے اوپر سبسڈی دی جاتی ہے ایک نرسری والے کو, اور وہ اس کے اوپر نرسری پلانٹس لگاتا ہے, مینگو کے لگائے, گوابا کے لگائے, جو بھی وہ اپنے ایریا کے جو بھی اپنے ایریا کے لحاظ سے باغات کی نرسری کے والے سے اسپیشلی ہماری ورکنگ ہے, تو وہ لگا کے اپنے اس علاقے کے زمینداروں کو جو باغات کی نرسری ہے مختلف کراپس کی, کنو ہے اسپیشلی سرگودا ایریا میں, ٹومیٹو سائڈ پہ اس طرح کی اس طرف جو ایریا نرسریز ہیں ان کو, یا جو بھی پورے پنجاب میں جہاں پہ بھی وہ لینا چاہتے ہیں ان کو نرسری شیڈ دے کے, تاکہ ہم جو اچھے پودے ہیں, صحت مند پودے اور ٹرو ٹو ٹائپ, جس میں ایک ہی ورائٹی کے پودے ہوں, مختلف اقسام کے نہ ہوں. جو فارمر جو ورائٹی لینا چاہتا ہے اس کو پتا ہوگا میں نے یہ ورائٹی خریداری کی ہے, میرے یہ پودے اسی ورائٹی کے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ہارٹیکلچر میں ہمارا یہ پروجیکٹ چل رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پروجیکٹ تھا جس کے ذریعے سے ہم جو ادویاتی پودے جاتے ہیں, میڈیسنل پلانٹس ہیں, ان کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں. ادویاتی پودے کی کیا ہوتے ہیں؟ یہ ایسے پودے جن کا آپ کے ہیلتھ کے اوپر, جیسے یہ السی ہے اس کے اوپر, یا اسبگول ہے, یہ چیزیں ہیں جن کا آپ کی صحت کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ ڈائریکٹلی بہت زیادہ اس کا تعلق ہے. ٹھیک ہے. تو ان پودوں کو, ان کراپس کو بھی پروموٹ کرنے کے لیے ہم نے زمینداروں کو ان کے اوپر سبسڈی دی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تاکہ زمیندار اس طرف بھی موٹیویٹ ہوں اور ان کراپس کو بھی لگائیں. جیسے سونف ہے فرض کریں, جی, اب وہ ہمارے گھروں میں استعمال ہوتی ہے, لیکن یہ کہ ہماری کاشت اس کی بہت تھوڑی ہوتی ہے, بعد میں ہمیں امپورٹ کرنی پڑ جاتی ہے. اس طرح کی چیزیں ان کی پروموشن کے لیے بھی ہم یہ ایک پروجیکٹ چلا رہے ہیں ہارٹیکلچر کے اندر. اچھا ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کچھ عرصہ سے ایگریکلچر انپوٹس کی جو پرائسز ہیں وہ بہت زیادہ اوپر چلے گئی ہیں. جی بالکل. تو ایک کنٹینیوسلی ہم جو میجر ہماری فرٹیلائزر ہے, DAP ہے یا پوٹاش ہے, یوریا کے علاوہ, تو ان کے اوپر بھی ہم سبسڈی دے رہے ہیں. اچھا. کاٹن سیڈ ہے, ابھی کاٹن کا سیزن شروع ہونے والا ہے, تو کاٹن سیڈ کے اوپر سبسڈی دی جا رہی ہے ہر زمیندار کو. اسی طریقے سے جب سن فلاور کا سیزن آتا ہے, سن فلاور سیڈ کے اوپر سبسڈی دے رہے ہوتے ہیں. تو مختلف یہ ہمارے جو پروجیکٹ ہیں وہ چلتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً. جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ چونکہ زمیندار, میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ زراعت پاکستان میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. ہمارا زمیندار بہتر پرفارم کرے گا, اس کی آمدنی بہتر ہوگی, تو یقینی طور پہ وہ بھی خوشحال ہوگا اور ہمارا ملک بھی خوشحال ہوگا. تو اس طرح سے زمینداروں کی بہتری کے لیے, ان کی پروڈکشن کاسٹ قدرے کم کرنے کے لیے اس طرح کے جو انیشیٹوز ہیں وہ ہمارا ڈپارٹمنٹ لیتا رہتا ہے. ہم ان کو زمینداروں کو ہیلپ آؤٹ کرتے رہتے ہیں تاکہ زمینداروں کو ٹیکنالوجی کے پرووائڈ کرنے کے ساتھ ساتھ جو ان کی ایک بہتر انداز میں خدمت ہو سکتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے, وہ بھی گورنمنٹ اس طرح سے اسٹیپ اٹھاتی رہتی ہے. اچھا, یہ سبسڈی کی آپ نے جو بات کی ہے, یہ کوئی لمیٹڈ ہوتی ہے یا ان لمیٹڈ ہے کہ ہر کسان کو ملنی ہے, کوئی بھی آئے گا, یا پھر اس کا ایک مطلب کہ والیوم ہے کہ جی اتنے والیوم میں ہے, اتنے لاکھ کی ہے, اب جب وہ ختم ہو جائے گی پھر اس کے بعد کسان ختم؟ اس میں ایسا کہ جو سبسڈی کا پروگرام ہے نا, یہ بہت ہی زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہے. ٹھیک ہے.
اس میں ایسا کہ ایک پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ ہے پنجاب میں. ہاں جی بالکل ہے. اس کے تھرو یہ جو سبسڈیز ہیں زیادہ تر تھرو ووچرز دی جاتی ہیں. اچھا. جو ایک سیڈ کا بیگ ہے اس کے اندر ایک چھوٹا ووچر لگتا ہے جس کے اوپر مختلف ڈیجٹس کا ایک نمبر لکھا ہوتا ہے. جی بالکل ٹھیک. یا فرٹیلائزر ہے تو اس میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی. اور گورنمنٹ کی توجہ ہمیشہ رہتی ہے کہ جو چھوٹے کاشتکار ہیں جو غریب کاشتکار ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ مدد. ہاں جی ان کی زیادہ سے زیادہ. تو جو ہمارے کاشتکار ہیں ان کی رجسٹریشن ہوتی ہے محکمہ زراعت کے پاس. ٹھیک ہے. اور وہ ذمہ دار جو ہے جب یہ مارکیٹ سے چیز پرچیز کر لیتے ہیں تو اس میں سے جو ووچر نکلتا ہے اس کو سکریچ کر کے انہوں نے ایک نمبر ہے اس کے اوپر اس کا نمبر جو ہے ووچر کا وہ سینڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور ان کے جائز کیش اکاؤنٹ میں ایچ بی ایل کنیکٹ اکاؤنٹ ہے اس کے اندر وہ پیسے جو ہے وہ ری ایمبرس ان کو ہو جاتے ہیں. اچھا یہ تو یعنی کہ بڑا آسان طریقہ. بڑا آسان. لیکن یہ کہ مختلف پروجیکٹس کے اندر مختلف ان کی کوانٹٹی کے اوپر چیک لگا ہوتا ہے کہ ایک ذمہ دار ہے فرض کریں تو وہ کھاد کی 10 بوریوں کے اوپر وہ سبسڈی لے سکتا ہے. اچھا. اگر کوئی بیج ہے تو اس کے اوپر وہ 5 بوریوں تک سبسڈی لے سکتا ہے. 2 کے اوپر تک لے سکتا ہے. وہ آٹومیٹیکلی پی اے ٹی وی کے تھرو ہر شناختی کارڈ کے اگینسٹ ایک چیک لگ جاتا ہے. تو جو پالیسی ہوتی ہے اس کے مطابق 2 بیگ تک کی ہے, 5 بیگ تک کی ہے, 10 بیگ تک کی ہے, جس فرٹیلائزر کی یا جس ورائٹی سیڈ کی جتنی گورنمنٹ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتی ہے جتنے فنڈز ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں اس حد تک. اور پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر ہوتا ہے. پہلے جو ذمہ دار پہلے چیز مارکیٹ سے پرچیز کر لے گا وہ اپنا اس میں سے ووچر لے کے اسکریچ کرے گا تو اس کو سبسڈی مل جائے گی. نارملی یہ ہوتا ہے کہ چونکہ سیزن کے لیے آپ سے چیز پروجیکٹ چلتے رہتے ہیں تو بہت سارے گورنمنٹ فنڈ جو ہے وہ اس کے لیے ایلوکیٹ کرتی ہے. عموماً ہمارے جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ جو انٹرسٹڈ فارمر ہیں جن کی رجسٹریشن ہمارے یہاں ہوئی ہوتی ہے تو ان کو یہ اس کے اوپر سبسڈی مل ہی جاتی ہے. ایسا ایشو نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ماشاءاللہ محکمہ زراعت پنجاب بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں. اور سبسڈیز کی بات کی ہم نے چودھری مشتاق صاحب سے تو انہوں نے بتایا کہ جی بڑی زبردست قسم کی سبسڈیز دی جا رہی ہیں. اب تو کھاد کے اوپر بھی سبسڈیز دی جا رہی ہیں اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ محکمہ زراعت پنجاب جو ہے کسانوں کے لیے سوچ رہے ہیں. تو اس وقت یہاں پہ چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. بریک کے بعد پھر آتے ہیں اور چودھری مشتاق صاحب سے پھر بہت ساری باتیں کریں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ محکمہ زراعت پنجاب اور کیا کیا کام کر رہا ہے. تو بریک. ویلکم بیک ناظرین. کوہ نور زراعت ٹائم. چودھری مشتاق صاحب گیسٹ ہیں ہمارے. ہم ان سے بہت ساری باتیں کر چکے ہیں اور ابھی بھی مزید دل کر رہا ہے کہ باتیں کرتے جائیں کیونکہ یہ ایسا محکمہ زراعت پنجاب کسانوں کے لیے جس طرح کام کر رہے ہیں میرا خیال ہے اس پہ ہم لوگ بہت زیادہ پروگرامز کر چکے ہیں اور آگے بھی پروگرامز کرتے رہیں آپ کے لیے. تو چوہدری صاحب یہ مجھے بتائیے گا اڈاپٹیو ریسرچ جو ہے وہ بھی آپ کے انڈر ہے. اڈاپٹیو ریسرچ کا کیا کام ہے اور اس سے کس طرح مستفید ہو رہے ہیں کاشتکار؟ اچھا اس میں ایسا کہ جیسے میں نے گزارش کی نا کہ محکمہ زراعت توسیع ہمارا ایک فل فلیج ڈائریکٹوریٹ جنرل ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر محمد انجم علی صاحب ہمارے ڈائریکٹر جنرل ہیں پنجاب کے جو یہ ساری چیزوں کو اوور آل دیکھ رہے ہیں. جس میں نے گزارش کی کہ ایک ہمارا ایکسٹینشن کمپوننٹ ہے, فارمز کا ہے, ٹریننگ کا ہے, ڈاکٹر ریسرچ کا ہے. پھر ان کے ہاں ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل کی ایک پوسٹ ہے. ڈاکٹر اشتیاق حسن صاحب ہمارے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ہیں اور وہ ڈیل کرتے ہیں فارمز, ٹریننگ اور اڈاپٹیو ریسرچ کو. بالکل ٹھیک. ان 3 چیزوں کو پھر ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل صاحب ڈیل کرتے ہیں. اور اس میں جو ایک ابھی اڈاپٹیو ریسرچ کی جو آپ بات کر رہے ہیں یہ اڈاپٹیو ریسرچ کمپوننٹ بھی ہمارا 1979 میں قائم ہوا تھا. اچھا ماشاء اللہ. تب پنجاب میں اس کو پورے پنجاب کو 8 زونز میں کلائمیٹک زونز اور کراپ زونز میں تقسیم کیا گیا. ٹھیک ہے. مختلف ایریاز میں اس کے 8 اڈاپٹیو ریسرچ بنائے گئے. ٹھیک ہے. فارم. ٹھیک ہے. اور ہر فارم پہ ہمارے 4 قسم کے سائنسدان ہیں جو بیٹھتے ہیں. ان کا سبجیکٹ مختلف ہے ہر ایک کا. اس میں ہر فارم کے اوپر ہمارا جو سیٹ اپ ہے وہ ڈسپلن اگر ہم ایگریکلچر کے دیکھیں تو وہاں پہ اگرانومسٹ بیٹھتے ہیں. وہاں پہ ہمارے ڈپٹی ڈائریکٹر پلانٹ پروٹیکشن کے بیٹھتے ہیں. اور جیسے بھی ہم سبسڈی کے حوالے سے بات کر رہے تھے یا میکنائزیشن کی بھی جو ہم بات کر رہے تھے چونکہ میکنائزیشن کا ایگریکلچر میں بہت بڑا ایک رول ہے تو ایک ڈپٹی ڈائریکٹر ہمارے ایگریکلچر کے وہاں پہ انجینئر صاحب بیٹھتے ہیں. اور دوسرا یہ آخری یہ ہے کہ جتنی بھی ہماری یہ ساری کی ساری ایکٹیویٹیز ہیں یہ گھومتی ہیں فارمر کی بیٹرمنٹ کے لیے. بالکل ٹھیک ہے.
اور زمیندار جب خوشحال ہوگا اس وقت جب اس کی پروفیٹیبلٹی ہے نا کسی بھی کراب میں وہ بہتر ہوگی. بالکل ایسے ہی. ہاں جی. اچھا اب جو چوتھا ہمارا ڈسپلن ہے ہر اڈاپٹڈ فارم کے اوپر وہ ہے ایگریکلچر اکانومسٹ کا, کہ جتنی بھی ہماری نئی سفارشات آئیں گی جو بھی ہم ٹیکنالوجی زمیندار کو دینا چاہ رہے ہیں, ایک نئی ٹیکنالوجی ہم انٹروڈیوس کروا لیتے ہیں لیکن وہ اتنی کاسٹلی ہے کہ فارمر اس کو افورڈ ہی نہیں کرتا, وہ نیٹ پروفیٹیبلٹی اس کی نہیں بنتی ہے, تو تب وہ ٹیکنالوجی ہم پروموٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے. بالکل ٹھیک. تو اس طرح سے جو بھی ہمارا ریسرچ ورک ہو رہا ہوتا ہے, جو نئی نئی ہماری سفارشات آ رہی ہوتی ہیں, جو نئی ٹیکنالوجی ہم انٹروڈیوس کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں, اس کا ہم نے اکنامک انالیسس کرنا ہوتا ہے کہ کیا وہ زمیندار کے لیے پروفیٹیبل ہے. تو اس طرح سے چوتھا ڈسپلن جو ہمارا ریسرچ ورک میں کہہ لے آ جاتا ہے اڈاپٹڈ فارمز کے اوپر, وہ ایگریکلچر اکانومسٹ کا ہے. ڈپٹی ڈائریکٹر ایگریکلچر اکنامکس کے بیٹھتے ہیں, ہر ٹیکنالوجی کا اکنامک انالیسس کر کے تو تب ان کی سفارشات بنی جانی ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک. پنجاب میں 8 زون جو بنائے گئے ہیں اس میں ایسا تھا کہ کاٹن میں تھے, کاٹن زون میں تھے وہاڑی, رینگیار خاں, ڈیرا غازی خاں میں تھے ہمارا, اور چوتھا لیا میں کروڑا لال سر میں. 4 ہمارے یہ فارم تھے, ایک پھر سرگودا میں, اور 2 ہمارے جو فارم تھے وہ رائزوں میں بنے, ایک گجرانوالہ میں, ایک شیخوپورہ میں, اور برانی ایریا کے اوپر کام کرنے کے لیے یا برانی ایریاز کے جو کراپس ہیں ان کے اوپر کام کرنے کے لیے چکوال میں ایک اڈاپٹڈ فارم. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. اب ان کے جو ہمارے ڈپٹی ڈائریکٹرز سے بیٹھتے وہاں پہ ان کی ہیلپ کے لیے, وہاں پہ ان کو اسسٹ کرنے کے لیے اسسٹنٹ ریسرچ آفیسرز ہیں ڈسپلن وائز جو ان کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں, فیلڈ اسسٹنٹس ہیں وہاں پہ, اور ہر فارم کے اوپر ایک ایک ڈائریکٹر وہاں پہ بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے. جو ہمارے ڈائریکٹر فارمز ہیں ٹریننگ کھلاتے ہیں. اب وہاں پہ ہر زون میں مختلف چونکہ کراپس کاشت کی جاتی ہیں, جیسے رائس زون ہے ابھی فرض کریں, آج کل تو چونکہ ربی کا سیزن ہے جی, تو آلموسٹ پورے پنجاب میں ربی میں میجر کراپ ہماری جو ہے وہ گندم ہے, تو گندم لگی ہوئی ہے. کچھ ہمارے ایسے فارمز ہوں گے جیسے لیا سائڈ پہ ہیں, اڈاپٹڈ فارم ہے لیا زون جو ہے, وہاں پہ اس وقت گرین کی فصل ہوگی اس کے اوپر ٹرائل لگائے جاتے ہیں. یا ابھی جو کرنٹ خریف سیزن جو آ رہا ہے وہاں پہ ہم مونگ کی فصل کے اوپر ٹرائل لگائیں گے, یا چکوال میں ہم مونگ کی فصل کے اوپر یا مونگ پھلی کی فصل کے اوپر ٹرائل لگائیں گے. جو ہمارے کاٹن زون کے جو ہمارے فارمز ہیں وہاں پہ میز کے اوپر, شوگر کین کے اوپر یا کاٹن کراپ کے اوپر ہمارے ٹرائل لگیں گے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا جو فارم ہے وہ کس زون میں واقع ہے اور وہاں پہ کون سا سیزن ہے. ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک اس کا خریف کی جو سیزن آ رہا ہے اس کی سالانہ جو ایک ہمارا ریسرچ پلان جو ہے اس کی اپروول ہوتی ہے, باقاعدہ طور پہ اس کی میٹنگ ہم لاہور میں کرتے ہیں. وہاں پہ جب میٹنگ میں وہ اپنے ریسرچ پلان لے کے آتے ہیں تو زرعی یونیورسٹیز جتنی بھی ہماری ہیں پنجاب میں, وہاں سے ہم پروفیسر صاحبان کو بلاتے ہیں. مختلف ڈسپلنس کے ہمارے جو ریسرچ آرگنائزیشنز ہیں, اسپیشلسٹ وہاں بیٹھتے ہیں, ان کو بلایا جاتا ہے, اور ہمارے اڈاپٹرز کے اپنے جو ایکسپرٹ ہیں وہ اس میٹنگ کے اندر اپنی اسٹڈیز لے کے آتے ہیں. وہاں پہ ان کو آگے ڈسکس کیا جاتا ہے, فل ڈے سیشن ہوتا ہے آلموسٹ, تو ان ٹرائلس کی اپروول ہوتی ہے وہ کہتا ہے اس فارمل جو ایک فورم ہے اس کے تھرو. بالکل ٹھیک. پھر وہ ٹرائل جو ہیں وہ اپنے اپنے کلائمیٹک زونز میں انہوں نے اڈاپٹڈ فارمز کے اوپر بھی لگانے ہیں, اور سیم جو ٹرائل ہیں وہ ملٹیپلائی کر رہے ہوتے ہیں اپنے زون میں فارمرز فیلڈز کے اوپر. ٹھیک ہے. زمینداروں کے کھیتوں پہ ٹرائل لگانا ہے, وہاں پہ ان پٹس 100% ڈپارٹمنٹ کی طرف سے دی جا رہی ہوتی ہیں, اور اس طرح سے وہ جو سفارشات ہوں گی ان ٹرائلز کی, جتنے بھی ٹرائل ہمارے پنجاب میں اس وقت آلموسٹ جو ہمارا ربی سیزن جا رہا ہے 116 اسٹڈیز ہیں جو ہماری پنجاب میں لگی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اور 116 اسٹڈیز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو تقریباً 300 کے قریب سائٹس ہیں فارمرز فیلڈ کے اوپر, اور ہمارے اپنے اڈاپٹڈ فارمز ہیں جہاں پہ وہ لگی ہوئی ہیں, اور ان کی جو فائنڈنگز ہوں گی جب, تو یہ پھر نیکسٹ ایئر جب یہ کراپ سیزن آئے گا اس سے پہلے ان کو تیار کر کے نیکسٹ ایئر کی کراپس کے لیے زمینداروں کو ان کی فائنڈنگ ضرور بتائی جائے گی, وہ بتا دیں. ٹھیک ہے. اور یہی سفارشات ہمارے جو زراعت نامے ان میں بھی آ رہی ہوتی ہیں, اور جو پیداواری منصوبے جو میں نے درج کی تھی کہ 22 پیداواری منصوبے محکمہ زراعت جو ہے وہ تیار کر کے اپنے زمینداروں تک پہنچاتا ہے. وہ جو 22 پیداواری منصوبے ہیں وہ بھی ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل فارم اینڈ ٹریننگ جو ہے ہمارے جو کمپوننٹ ہے, یا کہہ رہے ہیں آپ ڈائریکٹریٹ آف اڈاپٹڈ ریسرچ جو ہمارا کمپوننٹ ہے اس کے ذمہ ہے, وہ ان کو فائنل کرتا ہے ایکسپرٹس کی روشنی میں, اور اپنے زمینداروں تک یہ پہنچائے جاتے ہیں. الٹیمیٹلی مقصد ہے کہ جو ہماری ریسرچ ہو رہی ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ہم فارمر تک پہنچائیں, کیونکہ ریسرچ کا مقصد تو تبھی پورا ہوگا جب ہم زمیندار تک پہنچ جائے گی. بالکل ٹھیک. تو یہ جتنی بھی ہماری سفارشات آئیں گی ساری یہ ہم پہنچاتے ہیں زمینداروں تک. وہ میں نے پہلے آپ سے جیسے بتایا کہ ہر طریقہ کار ہمارا استعمال ہو رہا ہوتا ہے, اس میں لٹریچر کے تھرو, فارمر میٹنگز کے تھرو, سوشل میڈیا کے تھرو ہم فارمرز تک ان کو پہنچا رہے تھے. لیکن بیسک ریسرچ سے ایک جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ بیسک ریسرچ سے تھوڑا سا ہٹ کے ہمارے اڈاپٹڈ کا کام ہے. بیسک ریسرچ والے کام کر رہے ہوتے ہیں بریڈنگ کے اوپر, بیسک جو بنیادی چیزیں, لیکن ہمارے اڈاپٹڈ کے اوپر جو کام ہو رہا ہوتا ہے
وہ ہو رہا ہوتا ہے جو فارمرز کے پرابلم ہیں ان کے اوپر. بالکل ٹھیک. کہ بنیادی طور پہ فارمرز کے ایشوز کیا ہیں فیلڈ میں. جی بالکل. ہاں جی. جو فارمرز کے پرابلمز ہیں ان کے اوپر یہ کام کیا جاتا ہے. اور فارمرز کے جو پرابلم ہیں وہ ہماری وہاں پہ ہر زون کے اندر 8 جیسے میں نے گزارش کیا کہ ہمارے زون بنے ہوئے ہیں اور 8 زون اینڈ ٹیکنیکل کمیٹیز بنی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. جس میں وہاں پہ اس زون کے جو ہمارے ڈپٹی ڈائریکٹر ایگریکلچر ایکسٹینشن ہیں جن کی ہر وقت ورکنگ ریلیشن شپ اپنے ذمہ داروں کے ساتھ ہے. تو وہ ذمہ داروں سے پھر جو ان کے جو مسائل ہیں ان کے جو پرابلمس ہیں وہ لے کے آتے ہیں زونل ٹیکنیکل کمیٹی میں. ہر 3 مہینے کے بعد کوارٹرلی زونل ٹیکنیکل کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے اس فارم کے اوپر اور اس میں ریسرچ آرگنائزیشن کے ریپرزینٹیو بھی آتے ہیں. ریسرچ آرگنائزیشن کے جو ڈائریکٹوریٹ ہوں گے اس زون کے وہ اس میٹنگ کو چیئر کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے اپنے ریسرچ کے نمائندے ہوں گے جو اس زون کے ہیں اور ایکسٹینشن کے جو ڈپٹی ڈائریکٹر صاحبان ہیں اس زون کے. وہاں پہ فارمرز کے پرابلم ڈسکس ہوتے ہیں اور نیکسٹ سیزن کے لیے پھر پلان کیا جاتا ہے کہ ہم نے کون کون سے پرابلم ہیں فارمرز کے جن کے لیے ہم نے نیکسٹ ایئر کراپ لگانی ہے, ہمارے ٹرائل کیا ہوں گے, وہ سارے وہاں پہ ان ٹرائلز کی روشنی میں سب ان کو تیار کر کے تو پھر وہ اگلے سال ٹرائل لا کے ان کی سفارشات جو ہیں وہ تھرو ایکسٹینشن ورکر ہمارے ذمہ داروں تک جا رہے ہوتے ہیں. ایڈیشنلی یہ ہے کہ جب ہم فارمر ٹرائل لگاتے ہیں فارمرز فیلڈ کے اوپر یا اپنے اڈاپٹیڈ فارمز کے اوپر تو ان کو ڈائریکٹلی ذمہ داروں تک ان کو ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لیے وہاں پہ فارمر ڈیز ہم منعقد کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. میگا فارمر گیدرنگس ہم کر رہے ہوتے ہیں فارمز کے اوپر ہر سیزن میں. اڈاپٹیڈ فارم کے اوپر جب سیزن جیسے ابھی آج کل گندم کا ہم دیکھیں تو پیک سیزن اس وقت جا رہا ہے. ٹھیک ہے. ان دنوں میں ہمارے جتنے بھی آفیسر ہیں وہ فارمر ڈیز کنڈکٹ کرنے میں بزی ہیں. اڈاپٹیڈ فارم پہ ہوں گے تو جیسے میں نے ابھی آپ کو گزارش کیا کہ 300 کے قریب ہمارے یہ جو مختلف ٹرائلز ہیں 116 ٹرائلز وہ لگے ہوئے ہیں فارمر فیلڈ کے اوپر. تو ہر فارمر فیلڈ کے اوپر ہمارے ایک فارمر ڈے کیا جاتا ہے. اس گاؤں میں یا جس ذمہ دار کے پاس وہ ٹرائل لگا ہوا ہے اس ایریا کے ذمہ داروں کو اکٹھا کر کے وہاں پہ بھی ذمہ داروں کو وہ ٹیکنالوجی بتائی جاتی ہے کہ یہ دیکھیے ہم نے نومبر میں گندم لگائی تھی, اس میں یہ ٹرائل کی ہماری تھی, اس میں جو ہم انٹروینشن چیک کر رہے تھے کیا ویڈیسائڈ کا ٹرائل تھا, ورائٹل ٹرائل تھا, سوئنگ ڈیٹ کا ٹرائل تھا, سوئنگ ٹیکنالوجی کا ٹرائل تھا, کون سا ٹرائل تھا. تو اس ٹیکنالوجی کے حوالے سے اسپیشلی اس ایریا کے ذمہ دار جو ہیں ان کو بتانا مقصود ہوتا ہے کہ ذمہ دار خود سے دیکھیں آ کے اور ڈفرینس دیکھیں کہ ایک ذمہ دار فرض کریں وہ ویڈیسائڈ اسپرے نہیں کرتا ہے یا مختلف قسم کے مارکیٹ میں اس وقت پروڈکٹ اویلیبل ہے ویڈیسائڈ. تو جب ذمہ دار خود سے آ کے دیکھے گا کہ اس پروڈکٹ نے کتنا ویڈز کو کنٹرول کیا ہے, دوسرے نے کتنا کیا ہے, تیسرے پروڈکٹ نے کتنا رزلٹ دیا ہے, تو ذمہ داروں کو پھر لیے نیکسٹ ایئر کے لیے نیکسٹ سیزن کے لیے فیصلہ خود سے کرنا کہ میں اگلے سال اپنی فصل کے اوپر کون سا ویڈیسائڈ اسپرے کروں آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے پھر اس ٹیکنالوجی کو ذمہ دار تک پہنچانے کے لیے یہ بھی ایک بہت اچھا طریقہ کار ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ فارمر ڈیز کے ذریعے سے اس ٹیکنالوجی کی ہم وہاں پہ ڈسپلے کر رہے ہوتے ہیں اپنے ذمہ داروں کو. وہ سارا بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں اس پہ ہوئی ہیں اور آپ نے اگلے سال پہ یہ استعمال کرنی ساری. بالکل ایسے جو بھی ٹیکنالوجی اس سائٹ کے اوپر اس ٹرائل کے اوپر ہم نے اپلائی ہے وہ ذمہ دار جیسے کہ ہم کہتے ہیں سیئنگ از بلیونگ کہ ذمہ دار خود سے آ کے وہاں پہ اس کو ٹیکنالوجی کو دیکھتے ہیں تو تب ذمہ دار جو ہے وہ پھر ان کو سیکھنے کا مزید زیادہ موقع مل جاتا ہے. الٹیمیٹلی ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہماری ریسرچ کی سفارشات ہیں, بیسک ریسرچ کی سفارشات ہیں, اڈاپٹیو ریسرچ کی سفارشات ہیں, ہماری زرعی یونیورسٹی کی سفارشات ہیں, وہ محکمہ زراعت توسیع کے ذریعے سے کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے ذمہ دار تک پہنچے اور ذمہ دار ان سفارشات کے اوپر عمل کر کے اپنی پیداوار فی ایکڑ جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ لینے والا بن جائے. تو یہ ساری ٹیکنیکس ہم اسی لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں ڈپارٹمنٹ کے اندر. اچھا سر, یہ تو آپ سارا کچھ کر رہے ہیں ذمہ دار کے لیے اور وہی جس میں آپ نے کہا کہ ذمہ دار لازمی بات ہے اپنی فصل کو ہمارے اصولوں کے مطابق چلائے گا, فصل کی پیداوار زیادہ ہوگی اور پھر پروفیٹیبلٹی بھی بڑھے گی اور ملک بھی ترقی کرے گا. اب ذمہ دار کہ آپ کو کتنا رسپونڈ دیتا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آیا کہ ذمہ دار ابھی بھی وہ پرانی سسٹم میں چل رہا ہے یا کہ آپ نے اس کو نئے سسٹم میں اس کو ڈال لیا ہے؟ اچھا, اس میں ایسے کہ ذمہ داروں کے نا مختلف اقسام ہیں. کچھ ایسے ہیں جو ہائیلی کوالیفائڈ ذمہ دار ہیں, بڑے ذمہ دار ہیں یا ان کا یونٹ سائز اتنا ہے, اور وہ کچھ ایسے جن کی ڈائریکٹلی جو ہمارے ایون بیسک ریسرچ کے انسٹیٹیوٹس ہیں یا ایگریکلچر یونیورسٹیز ہیں ان کے ساتھ لنکس ہیں. ٹھیک ہے. وہ پروگریسو فارمر ہیں ہمارے اور وہ ہمارے ایک قسم کے کہہ رہے ہیں ان فارمز کے اوپر ہمارے جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں وہاں پہ ڈائریکٹلی ان کو ذمہ داروں کو سروس دے رہے ہوتے ہیں اور ان کے لنکس بھی ہوتے ہیں ریسرچ والوں اداروں کے ساتھ. وہ ٹیکنالوجی وہاں پہ لے کے آ رہے ہیں اور وہ اس علاقے کا ریپرزینٹیو فارمر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, کچھ ایسے پھر فارمر آ جاتے ہیں جو ان ذمہ داروں کو دیکھ کے جو اس علاقے کا ایک پروگریسو فارمر ہے
وہ چونکہ دیکھ رہے ہیں کہ اس زمیندار نے پچھلے سال مکئی کی پیداوار 130 من لے لی ہے تو میری تو آئی ہے 90 من یا 80 من پیداوار. تو جو پریکٹسز انہوں نے اڈاپٹ کی ہیں ان کی کاپی کر کے اس علاقے کے باقی جو کاشتکار ہوتے ہیں نا وہ ان کو نقل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا تیسرے نمبر پہ رہ جاتے ہیں جو چھوٹے کاشتکار ہیں جن کے پاس اتنے زیادہ وسائل نہیں ہوتے کہ اتنی مہنگی ان پٹس لے کے اپنی فصل کی پیداوار جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ لے سکیں. یہ ذرا تھوڑا سا جو ایک کہہ لیں فارمر ایسے ہیں جو سلو چل رہے ہوتے ہیں جو ہماری سفارشات کے اوپر پوری طرح سے عمل کرنا تو چاہتے ہیں لیکن ان کے وسائل نہیں اس طرح سے ساتھ دے رہے ہوتے ہیں. بالکل فائنینشیل ان کی کنسٹرینٹس ہیں اور گورنمنٹ کی توجہ کا مرکز بھی ہمیشہ سے یہی چھوٹے کاشتکار ہیں. بالکل یہی ہے اور یہی ہمارا ایک جو بنیادی مقصد ہے کہ ہم جو ایک عام کاشتکار جو تھوڑی پیداوار لیتا ہے جہاں ہماری جو سفارشات کے اوپر ہم پوری طرح سے نہیں کرتا ہے اور ایک پروگریسو فارمر جو اس علاقے کا سب سے اچھا گروور جو ہے ان دونوں کی پیداوار کے درمیان میں جو ڈفرینس ہے نا جو گیپ ہے نا اس گیپ کو ہم ختم کریں. بالکل ٹھیک. اگر ایک علاقے میں زمیندار 60 من پیداوار لے رہا ہے ایک گاؤں کا ایک کاشتکار ہے وہ 60 من اس نے گندم کی پیداوار لی ہے جبکہ بہت سارے زمیندار جو ہیں وہ 30 من 35 من پیداوار لے رہے ہیں. تو اب ہماری توجہ کا مرکز وہ 30 من 35 من پیداوار لینے والے ہیں زمیندار تاکہ وہ 35 من پیداوار لانے والے فارمر جو ہے وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے 60 من پیداوار لینے والے بن جائیں. اس طرح سے یہ فارمر ٹو فارمر یہ چیزیں ویری کرتی ہیں. بہت سارے علاقوں میں پروگریسو فارمر بھی ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے فارمر کی اپنی فائنینشیل اس کی کنسٹرینٹس اس کے اپنے فارم کا یونٹ اور اس کی اپنی انٹرسٹ کہ وہ کتنا انٹرسٹ لیتا ہے. بہت ایسے ذمہ ہیں جو بگ لینڈ لارڈز ہیں لیکن ان کی فارمنگ کے اندر بہت زیادہ انٹرسٹ نہیں ہوتی ہے. تو اس طریقے سے وہ اس علاقے کے پروگریسو فارمر نہیں ہوتے ہیں گو کہ ان کے پاس وسائل ہوتے ہیں. اور بات ایسے کاشتکار ہیں جو 10-15 ایکڑ کے بھی گروور ہیں چھوٹے کاشتکار ہیں لیکن ان کی انٹرسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. وہ لون لے کے بھی اپنی فصل کو بہتر طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے یہ چیزیں جو ٹیکنالوجی کو الٹیمیٹلی ایٹ دا اینڈ ہر زمیندار تک جس وقت تک پہنچانے میں واقعہ تھوڑا ٹائم تو لگتا ہے لیکن زمیندار بھی ہماری رسپانس دیتے ہیں. جب ہم فارمر میٹنگ کرتے ہیں ڈیفینیٹلی اس علاقے کے زمیندار اس میں آتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں وہ بھی مستفید ہونے کی کسی نہ کسی طریقے سے ہم محکمہ زراعت جتنا بھی ہمارے کمپوننٹس ہیں ان کی وہاں پہ جو ہماری ٹیکنالوجی کی ڈسیمینیشن کے لیے جو ہم کام کر رہے ہیں ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھائیں. بالکل. چودھری مشتاق علی صاحب ڈائریکٹر زراعت کوآرڈینیشن ہمارے ساتھ موجود ہیں. چودھری صاحب ایک پروگرام کے اینڈ پہ میسج دینا چاہیں آپ کسان کو. آپ کوئی ایسا میسج جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہو کہ کسان اگر اس پہ عمل کرے تو اور زیادہ مستفید ہو سکتا ہے, کوئی ہمارے کسانوں کے لیے میسج؟ دیکھیں ایک ایکسٹینشن ورکر کے حوالے سے میں اگر مختصراً ایک بات کہوں اپنے ذمہ داروں کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے زراعت کے اندر وہ یہ ہے کہ ہر کام کا آپریشن کا ایگریکلچر میں کرنے کے لیے ایک مخصوص وقت ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ذمہ دار وہی زیادہ اچھی پیداوار لے سکتا ہے جو اس کے کراپ کی ضرورت کے مطابق اس کے وقت کے جو ہے نا اس کے مطابق جب وہ آپریشن کرتا ہے. جس فصل کی اس نے سوئنگ کرنی ہے جو فارمر بر وقت کاشت کر لیتا ہے وہ لیٹ کاشت کرنے والا اس کے ساتھ مل ہی نہیں سکتا. اگر کسی فارمر نے سپرے کرنی ہے اس کی پیسٹ کا پرابلم ہے تو جو آج سپرے فصل مانگ رہی ہے اگر آج اس کے اوپر کر دی جاتی ہے تو 3 دن بعد اس کی انویسٹمنٹ بھی وہی ہونی ہے, خرچہ بھی وہی آنا ہے لیکن نقصان کر. اگر پانی خراب ان کی فصل آج پانی مانگ رہی ہے تو آج اس کو پانی لگنا چاہیے کل تک لگ جائے, لیکن اگر وہ لیٹ کرے گا تو لیٹ کرنے سے بھی ڈیفینیٹ بات ہے کہ خرچہ اس کا پھر بھی اتنا ہی ہونا ہے لیکن فصل اتنی اچھی نہیں ہوگی کیونکہ فصل کو اسٹریس آیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے میرا ذمہ داروں کو آج کے پروگرام کے حوالے سے جو سب سے امپورٹنٹ جو ہے میسج وہ یہی ہے کہ فصل کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے بر وقت اس نے آپریشن کرنا ہے زمین کی تیاری سے لے کے مارکیٹنگ تک. ٹھیک ہے. جس چیز کا اس وقت موسم ہے جو دن ہے اس دن اس کو کیش کروانا ہے, اس دن اس نے کام کرنا ہے تو اس کی پیداوار اچھی آئے گی. ادروائز اگر ایک ایک دن جو ہے ایک ایک گھنٹہ بلکہ ہم کاٹن میں دیکھتے ہیں کہ صبح کی جو بجائی کی جاتی ہے اور جو شام کو بجائی کی جاتی ہے اس کے اندر 10-12-15 گھنٹے کا گیپ ہے, لیکن جو ہم صبح بجائی کرتے ہیں وہ ایک دن پہلے اس کی جرمینیشن ہو جاتی ہے, جو شام کو بجائی کرتے ہیں اس کی جرمینیشن ایک دن لیٹ ہوتی ہے. تو اس طریقے سے ایک ایک گھنٹہ جو آپریشن میں وہ اس کا بڑا رول ہے, اس کی بڑی امپورٹنس ہے. ٹھیک ہے. تو بر وقت آپریشن کرنے سے ہی ذمہ دار جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اچھی پیداوار لے سکتا ہے. یہی میرا میسج ہے ذمہ داروں کے لیے. بہت شکریہ چودھری مشتاق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بہت ساری انفارمیشن ہم لوگوں نے اکٹھی کی کسانوں کے لیے, ان سے مستفید ہونے کے لیے. میرا بھی ہر پروگرام کے اینڈ میں یہی ایک پہ چھوٹا سا پیغام ہوتا ہے اپنے کسان بھائیوں کے لیے کہ محکمہ زراعت پنجاب آپ کے لیے کام کر رہا ہے.
اور آپ کا فرض یہ بنتا ہے کہ آپ محکمہ زراعت پنجاب کے ساتھ مل کر کام کریں، کیونکہ یہ صرف و صرف آپ لوگوں کے لیے کام کر رہا ہے. یہ ریسرچ ڈپارٹمنٹ، یہ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ، یہ اڈاپٹیو ریسرچ چیزیں، یہ سب ٹوٹلی آپ لوگوں کے لیے ڈیولپ کیا گیا ہے. اس لیے میرا پیغام، چھوٹا سا پیغام بھی ہے، ریکویسٹ بھی ہے، اور میں اس چیز میں کسان بھائیوں کو جب بھی مجھے کہیں پہ ملتے ہیں اور رابطہ کرتے ہیں تو میں بالکل ان کو یہ سجیسٹ بھی کرتا ہوں، ان کو ایک تنبیہ بھی کرتا ہوں کہ آپ پلیز جو ہے محکمہ زراعت پنجاب کے ساتھ کوآرڈینیشن کریں. کیونکہ مجھے جب بھی کسی فارمر کا فون آیا تو میں نے آگے فیلڈ اسسٹنٹ جو ان کے متعلقہ ان کو ریفر کیا ہے، اور بالکل وہ اس سے مستفید بھی ہوئے ہیں. ڈاکٹر چودھری مشتاق صاحب نے بہت اچھی باتیں کہیں کہ یہ فارمرز جو ہیں ان کے لیے کام کر رہے ہیں، سیڈز پہ کام ہو رہا ہے، بہت ساری جدت پہ کام ہو رہا ہے، سبسڈیز دی جا رہی ہیں، ساری چیزیں کی جا رہی ہیں صرف کسان کے لیے. زرعی آلات پر سبسڈیز ہیں، امپورٹڈ زرعی آلات پر سبسڈیز ہیں، ابھی چودھری مشتاق صاحب نے بتایا. اور محکمہ زراعت پنجاب جو ہے صرف کسانوں کے لیے جب کام کرتا ہے تو وہ صرف اس لیے کرتا ہے کہ آپ بھی تعاون کریں. جب آپ تعاون محکمہ زراعت پنجاب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کریں گے تو ان کا بھی دل چاہے گا کہ ہم لوگ آپ کے ساتھ مل کے کام کریں، کیونکہ جو کسان کی خوشحالی ہے وہی ہمارے ملک کی بھی خوشحالی ہے، اور محکمہ زراعت پنجاب کی بھی وہی جیت ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ملتے ہیں پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ نیکسٹ ویک کوہ نور زراعت ٹائم کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ محمد ثاقب بٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.